अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर श्रीनगर के अंदर मुजाहिदीन का एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 5 भारतीय फौजी मुर्दार हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं और 8 से ज़ायद भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। मुसलसल मुजाहिदीन के हमले भारतीय फौज पर बढ़ रहे हैं। 2 महीनों के दौरान भारत के 30 से ज़ायद फौजी हलाक हो चुके हैं। 50 से ज़ायद भारतीय फौजी मुजाहिदीन के हमलों में जख्मी हो चुके हैं। भारत का झूठा बिकाऊ मीडिया असल हक़ाइक़ के सामने नहीं लाता है और हमेशा की तरह तादाद को कम बताता है। अब भी भारतीय मीडिया पर 2 भारतीय फौजियों की हलाकत की खबरें चल रही हैं, लेकिन अज़ीज़ काम हमारे ज़राए बता रहे हैं कि भारत के 5 फौजी हलाक हुए हैं और 8 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। और आने वाले दिनों में कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने, मुजाहिदीन ने अपना बदला लेने का ऐलान किया है और बड़े बड़े हमले किए जाएंगे। अज़ीज़ काम, भला कश्मीरी मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स कैसे भारत पर हमला ना करें जब भारत गुज़श्ता 14-15 महीनों से कश्मीरियों की जिंदगियों को अजीरन किए हुए है और कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। वहां उनके बुनियादी इंसानी हकूक छीन लिए गए हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उनको हासिल नहीं है। हस्पताल बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं। तकरीबन 10 लाख से ज़ायद कश्मीरी बेरोजगार हो चुके हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और 15 महीनों के दौरान 1,500 से ज़ायद कश्मीरियों को जख्मी किया जा चुका है और 1,000 के लगभग कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और 10,000 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सब मजालिम के बावजूद भला कश्मीरी अपनी जंग फिर खुद क्यों ना लड़ें? भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है कि पाकिस्तान कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को असलहा फराहम कर रहा है, जंगी ट्रेनिंग दे रहा है। यहां तक कि भारतीय मीडिया पर रिपोर्टें जारी हो रही हैं कि चीन के ड्रोन तैयारों के जरिए से भारत के खिलाफ वहां कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को ड्रोन के जरिए से असलहा फराहम किया जा रहा है। भारतीय मीडिया में रिपोर्टें चल रही हैं कि चीन भी पाकिस्तान के शाना बशाना कश्मीर में दाखिल हो चुका है। हालांकि नाज़रीन काम, आप जानते हैं 70 सालों से कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। पाकिस्तान उनकी अखलाकी सपोर्ट जरूर कर रहा है, सियासी सपोर्ट कर रहा है और इसी तरह से माली मदद भी की जाती है, लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के साथ इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हर कश्मीरी पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी कश्मीरी है। यह जंग अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मोदी के दहशतगर्द काले कवानीन का खात्मा भी होगा। डोमिसाइल जारी करके हिंदू बस्तियां बसाने का जो ख्वाब है उसका भी खात्मा होगा। जब भारत इसराइलियों को कश्मीर में बुला सकता है, उनके जरिए से फौजी अड्डे बना सकता है, तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन क्यों अपनी आज़ादी के लिए जंग नहीं लड़ सकते हैं? क्यों किसी से मदद तलब नहीं कर सकते हैं? वाराणसी काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भारत की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में साजिशों के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया में बाकायदा पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए से मीडिया वार का आगाज कर दिया गया है। भारत का मशहूर अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने रिपोर्ट छापी है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत परेशान है। इस महीने में उन्हें 2 बड़े टास्क मिले हैं जिन्हें वो अबूर नहीं कर सकते हैं। एक तो FATF का मामला है। यह हदफ है FATF के जरिए से भारत का कि वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाए। इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरा, भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत को गिराने के लिए मुत्तहिद हैं। और फिर आप जानते हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से, बिलखुसूस नवाज शरीफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, फौजी इदारों को टारगेट किया जा रहा है। भारत इस पर खुशियां मना रहा है और अज़ीज़ काम, पाकिस्तान की हुकूमती जमात के लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जमात के लोग खुफिया तौर पर भारतीय शहरियों से मुलाकातें कर रहे हैं। लंदन के अंदर मुलाकातें की जा रही हैं। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं, उनके हवाले से कुछ ऐसी मालूमात को लीक किया जा रहा है जो पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में नाज़रीन काम, बहुत से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी कोई गद्दारी या बगावत का मुर्तकिब है उसे सजा दी जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
جائے۔ یقیناً افواج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہیں، پاکستان کی سلامتی کی وجہ ہیں، اور یہی وجہ ہے راتوں کو پاکستان کی عوام آرام سے سوتی ہے، سکون سے سوتی ہے، اور افواج پاکستان سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سیاستدان مارا گیا ہے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، لیکن آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں ضرور سنتے ہوں گے کہ LOC پر بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں افواج پاکستان کے اتنے جوان شہید ہو گئے، پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں اتنے جوان شہید ہو گئے۔ تو ایسے میں ناظرین کرام، پاکستان کے جو شہداء ہیں، جو اس وطن کے لیے قربان ہوئے ہیں، اس ملت کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربان ہوئے ہیں، ان کی جانوں کا نذرانہ جنہوں نے پیش کیا ہے، ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، اور بغاوت کرنے والے عناصر کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے صدر اشرف غنی پہلے کویت کے دورے پر پہنچے، جہاں کویت کے وزیر اعظم اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کر کے بادشاہ کی وفات پر تعزیت کی ہے، اور آج پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی بھی کویت پر پہنچے تھے، انہوں نے بھی بادشاہ کی وفات پر تعزیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد اشرف غنی وفد کے ہمراہ قطر پہنچے ہیں، جہاں ان کی قطری حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اطلاعات ہیں کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر، امریکی صدر ٹرمپ کے مشیر زلمے خلیلزاد اور دیگر امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک برقرار ہے، رکاوٹیں کھڑی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ 22 روز ہو چکے ہیں، کہا جاتا ہے آنے والے 5 دنوں کے دوران بڑی پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ طالبان بھی لچک نہیں دکھا رہے ہیں، وہ طالبان کیسے دکھا سکتے ہیں جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامک سسٹم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ وجہ ناظرین کرام، طالبان کا پلان 2 جاری ہے۔ طالبان کی مختلف ذرائع ابلاغ پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آج بڑی کارروائیوں کے اندر 39 کے قریب کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 8 کے قریب ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے 53 کے قریب کابل فوجی طالبان کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان میں قیام امن ہونا ضروری ہے۔ آج یورپی ممالک کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب تک ان کے معاملات یا ان کی شرائط کو نہیں مانا جائے گا تب تک وہ جنگ بندی نہیں کریں گے، اور یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہے گی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف نے چائنا کو دھمکی دی ہے کہ چین کے خلاف بھارتی فضائیہ ہائی الرٹ ہے اور چین کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ چین کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھارت کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، ہم مسلسل تیار ہیں اور سرحدوں پر ہمارے جنگی جہاز موجود ہیں۔ بھارت اگر ہمارے خلاف حملہ کرے گا یا ہمیں حکم ملے گا چین پر حملہ کرنے کا تو ہم چین کو شکست دے دیں گے۔ بھارتی ایئر چیف نے آج ایک بڑی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خبر دی ہے کہ جدید جنگی ہتھیاروں کا، میزائلوں کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی نیوی بھی تمام جنگی ٹیکنالوجی سے مسلح ہو چکی ہے، اور جدید جو ہائبرڈ ویپن سسٹم ہوتے ہیں ان کا تجربہ کیا گیا ہے۔ سپر سونک میزائل استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور چائنا کے مقابلے میں ہر طرح کی تیاری موجود ہے۔ جبکہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت اور چینی فوجیوں کے درمیان 12 اکتوبر کو ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات کے اندر کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ چائنا بھارت کی مشرقی ریاستوں پر قبضے کے لیے فوجیں بڑھا رہا ہے، اور بھارت بھی پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے پڑوسی ممالک کو ساتھ ملا کر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن چائنا کا پلڑا بھاری ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پڑوسی ملک کے مالدیپ کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بھارت کی جانب سے ان کی حکومت کو فنڈنگ دی گئی تھی، لالچ دیا گیا تھا اور چائنا کے خلاف کیا گیا تھا، لیکن مالدیپ کی عوام حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر مودی دہشت گرد کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ کمبوڈیا کے ساتھ چین نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو پورٹ ہے اس کو 30 سال کی لیز پر حاصل کر لیا ہے، تاکہ بھارت کو اور آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے خلاف جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر چینی جنگ ہے اس میں وہ سبقت حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی حکومتی جماعت کی جانب سے فرانسیسی صلیبی صدر ایمانوئل میکرون کے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر اور نئے نفرت انگیز قوانین پر شدید تنقید کی گئی ہے، شدید مذمت کی گئی ہے، اور ترکی کی جو حکومتی جماعت ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فرانسیسی صدر ڈیموکریسی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، جمہوریت کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ شدت پسندی کو، نفرت انگیزی کو بڑھا رہے ہیں، جس سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجوں نے شمالی شام کے اندر اور عراق
عراق کے اندر کردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کرد باغی جو ترکی پر حملہ کرتے ہیں، وہ 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، ایک ترکی فوجی بھی شہید ہوئے ہیں۔ طیب اردگان نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے 40 لاکھ سے زائد شامی عوام جو مہاجرین کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں ترکی کے اندر، ان کو اپنے علاقوں میں واپس بھیجیں گے، اور شام کی جو سرحدیں ہیں جو ترکی کے ساتھ ملتی ہیں ان کو پرامن بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے نیٹو ممالک سے، یورپی ممالک سے، کہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ میں آرمینیا کے صلیبیوں کو روکا جائے کہ وہ نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ نہ کریں اور جنگ بندی کریں، اور جو مقبوضہ علاقے ہیں انہیں آزاد کروایا جائے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں اور جنگ جاری ہے، اور آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، اور آذربائیجان کی فوجوں کو پاکستان کی جانب سے اور ترکی کی جانب سے حمایت حاصل ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جس میں 2 فوجی زخمی ہوئے ہیں، ایک ہلاک ہو چکا ہے، اور ایک فلسطینی نوجوان کو چاقو کے حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں، حکومتی وزراء بھی کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، 2 سے 3 کے قریب وزراء کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ کٹر قسم کے مذہبی یہودی وہ لاک ڈاؤن کی پابندیاں نہیں کر رہے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے مظاہرے بھی جاری ہیں، یہاں تک کہ نیتن یاہو کی اتحادی جماعت بلو اینڈ وائٹ پارٹی بھی اب اختلافات کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا سیاسی مستقبل تباہی سے دوچار ہونے جا رہا ہے، اور جلد وہاں پر اندرون خانہ بڑی جنگ بھی ہوگی اور بڑی بغاوت بھی ہوگی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے اور ناروے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کا جنگی بحران جاری ہے۔ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے مراکش کے اندر، موروکو یا مغرب کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 80% کے قریب معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ اناضول ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ لیبیا کے اندر باغی ہفتر کے خلاف وہاں کے دیگر سیاسی جماعتیں اتفاق رائے کر رہی ہیں کہ کس طرح سے باغیوں کو شکست دی جائے اور جنگ بندی کروائی جائے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ناروے کے اندر ایک گستاخ عیسائی شخص کو گھر کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا ہے، اور اس پر حملہ ہوا ہے۔ وہ گستاخی کرتا تھا، اسلام کے خلاف قرآن پاک کی توہین کرتا تھا، مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، اور اسی طرح سے وہ شدت پسند دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھا۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر، اٹلی کے اندر، جرمنی اور ناروے اور دیگر یورپی ممالک کے اندر مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کے واقعات کو بڑھایا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کر حکومتی جماعتوں کی جانب سے، حکومتی عہدیداروں کی جانب سے شدت پسند دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی کہ ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا، اور یورپ انشاءاللہ 2050 سے پہلے مسلمان ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ اور روس کے درمیان اور چائنا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور روس نے اتفاق کیا ہے کہ امریکہ کے خلاف مشترکہ طور پر حکمت عملی اختیار کر کے نمٹا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے لوگ چین اور روس کے خلاف غیر روایتی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں، اور باقاعدہ ایسی رپورٹیں موجود ہیں کہ پینٹاگون کے اندر غیر روایتی جنگ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں سائبر حملے شامل ہیں اور دیگر ٹیکنیکس شامل ہیں جن کو امریکہ کی جانب سے لانچ کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے چائنا اور روس ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اگرچہ خطے میں دونوں بڑی طاقتور ممالک ہیں اور دونوں دنیا کے اندر اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے چائنا اور روس قریب آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے آنے والے دنوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ چائنا کے خلاف عالمگیر بلاک تشکیل دے رہا ہے، ایسے میں تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا دورہ سامنے آ رہا ہے، جاپان کا، بھارت کا، آسٹریلیا کا اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مذہبی کارڈ بھی امریکہ استعمال کر رہا ہے کہ صلیبیوں کی، عیسائیوں کی کتابوں میں تحریف چائنا کر رہا ہے، لہٰذا چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے اور دنیا کے اندر غلبہ حاصل نہ کرنے دیا جائے۔ بہرحال اس سے دنیا کے امن کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ متحدہ عرب امارات امریکہ کے تعلقات اور اسی طرح سے ملیشیا سے اور بیلاروس سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور کے درمیان جو F-35 طیارے ہیں ان کی خریداری کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں، اور دنیا کے جدید ترین جنگی جہازوں کو امریکہ سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ F-35 طیاروں کو ترکی بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن اس میں کھربوں
$9 کہا جاتا ہے خرچ ہوں گے، لیکن یو اے ای اتنا سرمایہ خرچ کرنے پر تیار ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اگر یو اے ای نے امریکہ سے F-35 طیارے خریدے تو اس کے ذریعے سے جو چین اور روس کے ساتھ یو اے کے تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ملیشیا سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے خود کو قرنطینہ میں منتقل کر دیا ہے، کیونکہ وہ بھی کورونا سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کے وزراء متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن سے خبر یہ ہے کہ جنوب کے علیحدگی پسندوں اور حکومت کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ جنوبی علیحدگی پسندوں کو یو اے ای سپورٹ کرتا ہے، جبکہ حکومتی جماعت کو، حکومت کے لوگوں کو ریاض کی سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے، لیکن حوثیوں کے حملے بھی ریاض پر سعودی عرب پر بڑھ رہے ہیں، اور یمن کی تقسیم کے معاملے میں یو اے ای اور اسرائیل مل کر سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس سے خبر یہ ہے کہ حکومتی صدر کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، 350 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یورپی ممالک امریکہ نے بیلاروس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔